अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तहमीन आशिक। कराची की तारीख में ऐसा वाकया मैंने पहले नहीं सुना जो मैं आपको आज के व्लॉग में शेयर करने जा रही हूँ। इस कदर अजीबो गरीब वाकया है कि सुनने के बाद इंसान यकीन नहीं करता और ऐसा लगता है कि शायद कोई इंडियन मूवी देख रहा है, कोई बड़ों का पुराना किस्सा किसी सदी का सुन रहा है। लेकिन हकीकत पर मबनी बात हमेशा मैंने की और आज के व्लॉग में भी है। 15 साल की एक लड़की है, इस लड़की का नाम है बिस्मा। अब बिस्मा को जिन्नात ने गला दबाकर मार दिया। ये कहना है बिस्मा के पेरेंट्स का, वालिदैन का। बाकायदा इन दोनों ने मीडिया के साथ गुफ्तगू की है और मीडिया को सारी बात तफसील के साथ बताई है। मैंने भी जब सुना तो मैं हैरान हुई और मैंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन ऐसा मुमकिन हुआ है। बाकायदा मैंने डायरेक्टली भी कॉल पर बात की है वालिदा से, तो फिर मुझे यकीन आया कि नहीं, बात सच्ची है। यहाँ पर मेजर और मेन दो क्वेश्चंस हैं, दो सवाल जन्म लेते हैं। नंबर 1, जिन्नात ने बिस्मा के साथ ऐसा किया क्यों? क्या बिस्मा ने किसी भारी जगह पर पांव रख दिया था? क्या बिस्मा ने इनका मजाक उड़ाया था? क्या बिस्मा ने कोई गलती कर दी थी ऐसी जिसकी वजह से इन्होंने बिस्मा को मार दिया? क्वेश्चन नंबर 2, ये भी मुमकिन है कि बड़ी होशियारी के साथ कातिल अपना गुनाह छुपाने के लिए मलबा डाल रहा है सारे का सारा जिन्नात के ऊपर। ऐसा भी हो सकता है। डिटेल्स ऐसी हैं। कराची में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है कोरंगी में, चूंकि कोरंगी में ही ये फैमिली रहती है। घर के सरबरा का नाम है मुदस्सिर और मुदस्सिर की जो बीवी है इनका नाम है साइमा। इन दोनों के 4 बच्चे हैं। एक बेटी है, इस बेटी का नाम है बिस्मा और इसकी उम्र है 15 साल और ये बेटी सबसे बड़ी है। इसके बाद इनके 3 बेटे हैं और तीनों बेटे बिस्मा से छोटे हैं। अब माँ भी बाहर जॉब करती है और बाप भी बाहर जॉब करता है, तो घर के सारे कामकाज, खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े शपड़े संभालना, इवन देन डस्टिंग और हर छोटे से छोटा काम घर का बिस्मा करती है। बिस्मा ने पूरा घर बार संभाला हुआ है। वालिदा ने मुझे बताया है कि बिस्मा बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत जिम्मेदार बच्ची थी, बहुत प्यार से सारे काम करती थी, बेदिली से नहीं। वालिदा ने यह भी कहा कि छोटे भाइयों को कपड़े निकाल कर देने, उनको उठाना, खाना खिलाना और ये कहना कि चलो तुम्हारी अब एकेडमी का टाइम हो गया है, तो भाइयों को एकेडमी भी तैयार करके भेजती थी। मैंने कहा ये सारा काम तो एक माँ करती है और माँ ही होती है जो सबको इकट्ठे एक टाइम पे संभाल लेती है, तो यहाँ पर बहन संभाल रही है, बड़ी बात है। मैं मजीद दिलचस्पी के साथ वालिदा के साथ बातचीत भी करती रही और वालिदा ने और भी बहुत कुछ मुझे बताया। कहती हैं इसकी मोहल्ले में या कहीं और कोई दोस्ती भी नहीं थी, इसकी कोई सहेली नहीं थी बिस्मा की, सिर्फ घर के काम करती थी। अक्सर औकात हम खाला के घर जाते थे, मिल के वापस आ जाते थे। तो इसी तरह से हम एक दिन खाला के घर गए रूटीन के मुताबिक। खाला के घर टीवी पर लगी हुई थी हॉरर मूवी। जाते सार बिस्मा वहां बैठी और बड़ी मगन होके हॉरर मूवी देखने लगी। अब बिस्मा ने इतने शौक से मूवी देखी कि हम बिस्मा को देख रहे हैं कि आज ये कर क्या रही है, क्योंकि ये तो सिर्फ घर के काम काज करती थी, इतना कोई टीवी, खेलना, सहेलियां, ऐसा कोई इसका मशगला कभी भी नहीं था। खैर हम बैठे, गपशप की, खाना शाना खाया और फिर अपने घर वापस आ गए। जब हम अपने घर वापस आ गए तो इसने अपनी यूएसबी निकाली और निकाल कर अपने भाई को दी। भाई से कहती है कि मुझे इस यूएसबी में मूवीज भरवा के ला दो, 2-3 भरवा दो और हॉरर मूवीज लाना भरवा के। भाई यूएसबी ले भी जाता है और भरवा के ला भी देता है और फिर ये रोजाना कभी 2, कभी 1, कभी 3 मूवीज देखती है। घर के सारे कामकाज रूटीन के मुताबिक करती है, लेकिन कामकाज जल्दी जल्दी करती है और फिर मूवी के लिए टाइम निकाल लेती है। मैंने महसूस किया कि ये बहुत ज्यादा देखने लगी है, तो मैंने इसको कहा कि बिस्मा सारा सारा दिन इस तरह से नहीं देखते बेटा, ये कोई इतनी अच्छी चीज तो नहीं है। ठीक है आपने उस दिन देख ली, लेकिन आप तो बहुत ज्यादा देखने लग गई हो, ऐसा नहीं करते। तो बिस्मा ने मुझे कहा कि मामा अच्छा चलें, सही है। और फिर बात मैंने आई गई कर दी। हम दोनों होते थे काम पर और ये पीछे से बैठ के फटाफट घर का काम भाग भाग के करके यूएसबी लगाई और मूवीज देखना शुरू कर दी। अब आहिस्ता आहिस्ता ये जो मूवीज थी ये इसके असाब पर हावी होने लगी थी। अब जो भी कैरेक्टर होता था मूवी में चुड़ैल का, ये उस कैरेक्टर को अपने ऊपर तारी करती थी और उस तरह से बनना चाहती थी।
ذہن اس کا ہر ٹائم اسی طرف لگا رہتا تھا. مجھے کہتی ہے ماما میں نے ایک مووی دیکھی ہے, اس میں وائٹ سرکل ہوتا ہے, جو وائٹ سرکل ہوتا ہے نا اس کے اندر جن آ جاتے ہیں, تو میں اگر وائٹ سرکل بناؤں تو میرے سرکل میں بھی کیا جن آ جائیں گے؟ میں اس کی باتیں سن رہی ہوں کہ یہ کیا کہہ رہی ہے. میں نے کہا کہ بسما میں نے آپ کو مووی دیکھنے سے منع کیا تھا اور آپ آگے سے مجھے کہہ رہی ہو وائٹ سرکل. ایسی کوئی غلطی, کوئی فضول حرکت گھر میں مت کرنا. اب ایک مرتبہ بسما نے کیا کیا, بیٹھے بیٹھے گھر میں فضول خوفناک قسم کی آوازیں نکالنی شروع کر دی. میں نے کہا یہ کیا کر رہی ہو تم, آوازیں کیوں نکال رہی ہو؟ تو آگے سے کہتی ہے کون سی آوازیں؟ میں نے تو کوئی آواز نہیں نکالی ماما. کیسی آواز؟ یعنی اس کو یاد بھی نہیں رہتا تھا, فوراً اسی ٹائم چیز یہ بھول جاتی تھی کہ کیا کیا میں نے ابھی کچھ دیر پہلے. ایک دن تو حد ہی ہو گئی, یہ خالہ کے ساتھ بہت گپ شپ کرتی تھی, ہم جب وہاں جاتے تھے تب بھی, اور خالہ جب ہمارے گھر آتی تھی تب بھی. اس کی خالہ یعنی میری بہن میرے گھر پر آئی, ہم بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہے ہیں, گپ شپ کر رہے ہیں. بسما کے بال سارے بکھرے ہوئے تھے, یوں پھیلائے ہوئے تھے اس نے بال سارے. خالہ نے کہا کہ بسما بیٹا یہ بالوں کو کس طرح سے تم نے بکھیرا ہوا ہے, چڑیل لگ رہی ہو, چلو جا کے بال سمیٹو, کتنی بری لگ رہی ہو تم. خالہ نے صرف اتنا کہا اسے. یہ کہنے کے بعد ہم دونوں بہنیں باتیں کرنے لگیں, اور اس نے فوراً سے باہر سے اندر آئی ہے کینچی, اور کینچی کو آتے سار اس کے خالہ کے بالوں پہ لگایا اور بال سارے کاٹ دیے. موقع ہی نہیں دیا, ہمیں پتہ ہی نہیں چلنے دیا کہ کرنے کیا لگی ہے. میں نے غصے سے اس کو تھپڑ مارا, اس نے تھپڑ کھایا, مزید آگے سے غصے سے اس کی آنکھیں لال ہو گئیں. دوسرے کمرے میں بھاگ گئی, جا کے کمرے کا دروازہ بند کیا, کنڈی لگائی اور بیٹھ گئی. اب میں دروازہ کھٹکھٹا رہی ہوں لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا, اور آگے سے پھر سے خوفناک آوازیں نکالنی شروع کر دی. میں نے کہا یہ بسما تم کیسی آوازیں اندر جا کے نکال رہی ہو, کیا ہو گیا تمہیں, کس طرح کی حرکتیں کرنے لگ گئی ہو؟ اس کے بعد کچھ دیر گزری اور آٹومیٹکلی آوازیں بند ہوئیں. جب میں نے سنا یہ کہ آواز تو بند ہو گئی ہے, آرام سے اس نے خود ہی کنڈی بھی کھول دی. جب اس نے خود ہی کنڈی کھولی, میں بھاگی فوراً اس کے کمرے میں, اور جا کر میں نے کہا یہ تم نے کیا کی حرکت کی ہے, ایک بال کاٹ دیے, پھر تم کنڈی لگا کے بیٹھ گئی ہو, پھر آوازیں نکال رہی ہو. کہتی کس نے کیا, کون؟ میں نے تو کوئی بال نہیں کاٹے, میں نے کب آوازیں نکالی ماما؟ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس نے کیا کچھ کر دیا. اب اس دن ہمیں سمجھ آئی کہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی چیز آ جاتی ہے اور وہ یہ سب کرتی ہے, اس کو نہیں پتہ چلتا. ہم نے اس کو ایک بزرگ کے پاس دکھایا, بزرگ نے اپنا حساب کتاب کیا اور پھر ہمیں یہ کہا کہ بسما کے اوپر سایہ ہے. USB ہم نے لے کر اس کی چھپا لی تاکہ یہ نہ موویز دیکھے, نہ اس طرف کو اس کا ذہن جائے, اور روٹین میں واپس ٹھیک ہو جائے. والدہ سے میری جب بات ہوئی تو وہ یہ کہتی ہیں کہ میں ایک دن شام کو جب کام سے گھر آئی, تقریباً 5:30 بجے کا ٹائم تھا. اس ٹائم میرا ایک بیٹا سو رہا تھا, ایک بیٹا گلی میں کھیل رہا تھا, اور ایک بیٹا چھپا ہوا تھا. میں گھر کے اندر انٹر ہوئی, صحن میں ہم نے ایک رسی باندھی ہوئی ہے جس کے اوپر ہم سوکھنے کے لیے کپڑے ڈال دیتے ہیں, اور عمومی طور پر گھروں میں ایسا ہوتا ہے. میں نے دیکھا کہ بسما نے ایک دوپٹے کے ساتھ اپنے گلے کو زور سے باندھا ہوا ہے, اور پھر وہ دوپٹہ جو ہے اسی رسی کے ساتھ باندھا ہوا ہے, اور پاؤں اس کے دونوں زمین پر ہیں جیسے عام انسان کھڑا ہوتا ہے اس طرح سے. میں نے اس کو جب دیکھا, نظر پڑی, تو میں نے کہا یہ کیا کر رہی ہو تم, پھر تم نے وہی فضول حرکتیں شروع کر دی ہیں. میں نے غصہ کیا, اس نے آگے سے کوئی جواب ہی نہیں دیا, اور قریبوں کے دیکھا تو اس کی تو سانسیں ہی نہیں چل رہی تھی. ہاتھ لگایا چہرے پر تو جسم ٹھنڈا پڑا ہوا تھا, آنکھیں دونوں فل بند تھیں. میں نے جلدی سے اس کا گلا کھولا, اس کو لٹایا, منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور اس کے بھائی کو آواز دی. جو تیسرے نمبر والا میرا بیٹا ہے وہ فوراً سے آیا, تو اس نے مجھے بتایا کہ آپ ہی کہتی تھی کہ ہم چھپن چھپائی کھیلتے ہیں, تم لوگ چھپ جاؤ, میں چڑیل بن کر تم لوگوں کو ڈھونڈوں گی. یہی گیم ہم کھیل رہے تھے. فوراً سے میں نے محلے دار میں ہمارے ایک بچہ ہے, بہت اچھا ہے, اکثر کام کاج کوئی پڑ جائے تو ہم اس کو بلا لیتے ہیں, اس کو میں نے آوازیں دی, وہ فوراً سے آیا. میں نے کہا بیٹا بائک نکالو, بسما آپی کی طبیعت خراب ہے بہت. اس نے بائک نکالی, میں بائک پر اس کو لے کر ہسپتال پہنچی. جا کر ڈاکٹر کو بتایا تو ڈاکٹر نے فوراً سے اس کو ایڈمٹ کیا اور دیکھنے لگ گئی, اور اتنے میں نے اپنے شوہر کو بھی کال کر کے بلا لیا. جب میرا شوہر آیا, میں نے اس کو ساری بات بتائی, وہ بھی پریشان ہو گئے. ڈاکٹرز نے اتنے میں آ کر ہمیں یہ بتایا کہ بسما فوت ہو چکی ہے, اور بسما کی موت دم گھٹنے کی وجہ سے ہوئی ہے. ہم اور پریشان ہو گئے. اتنے میں ڈاکٹرز نے وہیں سے کال بھی کر دی پولیس کو, چونکہ MLC کا کیس تھا. پولیس کی نفری آئی تو انہوں نے پوچھ گچھ شروع کی, معلومات لینا شروع کی. تو ماں نے پھر سب کچھ تفصیل سے بتایا جو میں نے ابھی آپ کو
سب کچھ بتایا ہے تفصیل کے ساتھ۔ روتے دھوتے اور پریشان، آنکھوں میں آنسو، ماں کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے بسما کی میت کو لیا اور گھر آ گئے۔ گھر آ کر جنازے کی تیاریاں کی اور بسما کو دفنا دیا۔ اب والدہ اور والد جو ہیں انہوں نے باقاعدہ میڈیا والوں کو انٹرویو دیا ہے، اور انٹرویو میں وہ یہ کہتے ہیں ہماری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، ہمیں کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ہمیں کسی پر شک بھی نہیں ہے، اسی لیے ہم نے نہ ہی تھانے میں درخواست دی اور نہ ہی ہم نے کسی قسم کی کوئی قانونی کارروائی ہسپتال میں کروائی۔ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ بسما کو جنات نے گلا دبا کر مار دیا ہے۔ والدہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ کبھی بھی مرا ہوا انسان کھڑا نہیں ہو سکتا، جبکہ بسما پراپر زمین پر دونوں پاؤں کے ساتھ ایسے کھڑی تھی جیسے انسان کھڑا ہوتا ہے۔ بسما تو اس ٹائم بھی مر چکی تھی تو پھر کھڑی کیسے ہوئی؟ جب بھی لٹکنے والی صورتحال ہوتی ہے تو لٹکنے والی جو چیز ہوتی ہے وہ اونچائی پر ہوتی ہے، تبھی جا کے لٹکا جا سکتا ہے، جبکہ یہاں پر دونوں پاؤں زمین پر لگے ہوئے تھے۔ رسی جو ہمارے صحن میں تھی وہ اتنی مضبوط نہیں تھی کہ وہ اتنا وزن اٹھا سکے۔ اب یہ دو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے میں یہ کہتی ہوں کہ اس کو جنات نے مار دیا۔ یہ کہنا ہے والدہ کا۔ یہ ہے جناب ہماری آج کی ساری سٹوری، کیس جو میں نے آپ سے شیئر کیا۔ میرا آپ تمام لوگوں کو، خصوصی طور پر بچوں کو یہ میسج ہے، دیکھیں موویز بھی دیکھیں، گیمز بھی کھیلیں، ایک حد تک ہر چیز لمیٹیشنز میں رہ کر کی جائے تو ٹھیک رہتی ہے۔ جب آپ لمٹ سے باہر ہو کے بہت زیادہ ہارر موویز دیکھتے ہیں، کوئی گیمز کھیلتے ہیں، پب جی کا آپ لوگوں نے سنا ہے کتنے مسئلے مسائل ہو گئے، جب آپ یہ سب ایک لمیٹیشن سے آگے جا کے دیکھتے ہیں، کرتے ہیں، پھر وہ چیز، وہ کنٹینٹ، وہ مواد آپ کے اعصاب پر حاوی ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے آپ کو اسی دنیا میں اور اسی جگہ پر اسی کریکٹر میں تصور کرنے لگتا ہے۔ یہ میں میسج دے رہی ہوں آپ کو اپنے ایکسپیرینس کی بنا پر، جتنے میں کیسز کر چکی۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہماری نفسیات نے بھی اس بات کو کلیئر کر دیا ہے، ثابت کر دیا ہے۔ میڈیکل پوائنٹ آف ویو میں سائنس یہ کہتی ہے کہ کمزور اعصاب والے جس ماحول میں جس جگہ بیٹھتے ہیں وہ اس جیسے ڈھل جاتے ہیں۔ ہم نے اکثر سنا ہے نا کہ آپ اچھی محفل میں بیٹھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے، بری محفل میں بیٹھیں گے تو برے بن جائیں گے۔ یہ بات کہیں نہ کہیں اس بات سے لنک بھی کرتی ہے۔ مختصر میسج، شارٹ کٹ میسج، ویسے تو آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آئی گئی ہوگی۔ اگزامپل ایک لائن کی، ایک پروگرام میں نے کیا پب جی پر، بندہ بہت پب جی کھیلتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا جناب نے دنیا میں زندہ ہوش و حواس میں پب جی کھیلتے کھیلتے موبائل پھینکا، اٹھا، پسٹل پکڑی، ٹھا ٹھا ٹھا، جو گلی میں سامنے آئے ٹھا ٹھا ٹھا۔ میں نے پروگرام کیا اس بندے کے ساتھ، خود ملی ہوں میں کریکٹر سے، ملزم سے۔ تو آپ تمام لوگوں کو میرا یہ میسج ہے کہ گیمز، ہارر موویز، فضول چیزیں، یہ سب آپ اتنی دیکھیں جتنی بس ٹھیک ہے، اوکے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر مگن ہو جائیں، وہ پھر آپ کی صحت کے لیے بھی مسئلہ ہے۔ اور پھر دیکھیں پیرنٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، بچوں کی بہت ٹینشن لیتے ہیں۔ برائے مہربانی ہر چیز کو لمیٹیشنز میں کریں۔ شکریہ۔